अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। आज हम 22वीं पारी का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें सूरह अहज़ाब के आखिरी 6 रुकू के साथ मुकम्मल सूरह सबा, 5 रुकू के साथ सूरह फातिर और सूरह यासीन का पहला रुकू शामिल है। रुकू 4 आयत 28 से 34 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेजारी। चौथे रुकू में अज़वाज मुतहरात से खिताब और उनके तवस्सुत से उम्मत के तमाम खवातीन के लिए अहम हिदायत। ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा के नतीजे में मुसलमानों को बहुत बड़ी मकदार में माल और दौलत मिला और मदीने के हर घर में खुशहाली आ गई। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब भी वही फ़क़्र का आलम था। अभी चूँकि हिजाब का हुक्म नहीं आया था, लिहाजा मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आते और अज़वाज मुतहरात के सामने हमदर्द बनकर फ़क़्र की सूरत हाल पर अफसोस करते, उन्हें तरगीब देते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनियावी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करें। जब अज़वाज मुतहरात ने ऐसा मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर शदीद दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक उनसे अलहदगी इख्तियार किए रखी। 1 माह बाद उनके सामने 2 सूरतें रखी। एक ये कि उन्हें माल और मता देकर रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दुनियावी सहूलियात से कोई, अगर वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत की तलबगार हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़क़्र की इसी ज़िंदगी पर राज़ी रहें। तमाम अज़वाज मुतहरात ने दूसरी सूरत को बाखुशी कबूल फरमा लिया। अज़वाज मुतहरात को बाबर कराया गया कि उन पर अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल है। अल्लाह ने उन्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने और उनकी सोबत से बराह रास्त फैज़ हासिल करने का शर्फ बख्शा है। अगर अज़वाज मुतहरात ने अपने इसी खुसूसी मकाम का पकड़ दो चंद होगी। इसी तरह अगर उन्होंने अपने खुसूसी एजाज़ के शान तर्ज अमल अख्तियार किया तो उनको अजर भी दुगना दिया जाएगा। फिर अज़वाज मुतहरात के तवस्सुत से तमाम मोमिन ख़वातीन को हिदायत दी गई कि अगर नामहरम से गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ जाए तो लहजे में नरमी से इज्तिनाब किया जाए, पूरे वक़ार के साथ घर में रहा जाए, बाहर निकलने की सूरत में पर्दे का पूरा एहतमाम किया जाए और दौर जहालियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश ना की जाए, बाकायदगी से नमाज कायम की जाए और ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, कुरान और हदीस की तालीमात को याद रखा किया। रुकू 5 आयत 35 से 40 मुँह बोले बेटे की बीवी बहू नहीं है। 5वें रुकू में मोमिन मर्दों और ख़वातीन के मतलूबा और साफ बयान किए गए। मज़ीद इरशाद हुआ कि किसी मोमिन मर्द और ख़ातून के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए और वो इस पर अमल ना करे। इसके बाद दौर जहालियत की एक गलत रवायत की इस्लाह की गई। दौर जहालियत में मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटा और उसकी बीवी को हकीकी बहू समझा जाता था। अल्लाह इस रवायत को तोड़ना चाहता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन हारिसा का मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। जब सूरह आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रिश्ता ख़त्म किया। फिर उनकी तलाक याफ्ता ज़ौजा हज़रत ज़ैनब से निकाह करके जहलियत की रिवायत पर ज़रबकारी लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं जो आकर इस रवायत को ख़त्म करता। बिलाशुबा लोगों की तरफ से शदीद मुखालफत का अंदेशा था, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जह किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों की डर की वजह से किसी जायज़ काम को तर्क नहीं करते। रुकू 6 आयत 41 से 52 अल्लाह का खूब जिक्र करो। 6 रुकू में अहले ईमान को तलक़ीन की गई कि वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करे और सुबह शाम उसकी तस्बीह में मशगूल रहे। अल्लाह हर वक्त उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहा और उसके फरिश्ते भी मोमिनों के हक़ में दुआए रहमत करते रहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की गवाही, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और हिदायत का रोशन चिराग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि मोमिनों को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े इनाम की खुशखबरी सुना दें। इसके बरक्स काफरों और मुनाफिकों के दबाव को कबूल ना करें और ना ही उनकी गुस्ताखी और शरारतों से रंजीदा हों।
اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ رکوع 7 آیت 53 سے 58 پردے کا حکم۔ 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگے۔ وضاحت کر دی گئی کہ پردے کا یہ حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے۔ مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رکوع 8 آیت 59 سے 68 چہرے کے پردے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کرے۔ اسی رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اس قابل ہیں کہ انہیں کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسد سے فریاد کریں گے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی۔ ہم نے دنیا اور بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما۔ رکوع 9 آیت 69 سے 73 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ 9ویں رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں۔ یہ شے ہے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقعی ناانصاف و ناداں ہے۔ وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وحی آنے کے بعد انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ بھرپور اجر عطا فرمائے گا، وحی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ مؤثر تذکیری بیان۔ رکوع 1 آیت 1 to 9 ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ پہلے رکوع میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑے تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا۔ جو اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ رکوع 2 آیت 10 سے 21 ناشکری کا انجام۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان بھی ہے۔ اللہ نے پھیلاتے تھے، انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے۔ تجارتی اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک کا سفر کرتے تھے۔ طویل تجارتی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسی بستیاں تھیں جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کر لیتے اور آرام بھی کر لیتے۔ انہوں نے ناشکری تاکہ سفر میں کچھ خطرات یا ایڈونچرز کا سامنا ہو۔
خطرات کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف اٹھائیں گے۔ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کی اجارہ قائم ہو گئی۔ قوم سبا کو اپنی لاقب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوں کی صورت میں باقی رہ گیا۔ اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع 3 آیت 22 سے 30 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین نے مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمانوں اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کے لیے ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکوع 4 آیت 31 سے 36 دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام کہ قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی اور سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم کے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیماں ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے چلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 5 آیت 37 سے 45 اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا کہ اللہ کی بلکہ نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی، کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہو ان قریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کر مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخر کے والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ آخری رکوع ہے سورہ سبا کا جو کہ رکوع 6 ہے آیت 46 سے 54 سمجھانے کا دلسوز اسلوب۔ 6 رکوع میں مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی دعوت بے غرض ہے، وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے، اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی، اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر تمہارے حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے تھے۔ پھر سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، عظمت باری تعالی کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1 سے 7 میں اللہ کی قدرت کے مظاہر کہ اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ رکوع 2 آیت 1 عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے
بھرپور جدوجہد کریں. اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم. اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دن لگایا جائے، تو اللہ ایسے کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے. اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے. اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے. رکوع 3 آیت 15 سے 26. اللہ غنی اور ہم فقیر. تیسرے رکوع میں بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی. تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہے، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے. وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امی بنا دے. روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا. کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہوگا. رکوع 4 آیت 27 سے 37. اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی. اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے. علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں. پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں. قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق کسی کو دی گئی ہے. ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین ہے اور کچھ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا. جو بدنصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اب اپنی بے عملیوں کی ہم تلافی کر سکیں. جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہو. رکوع 5 آیت 38 سے 45. گھاٹے کا سودا مت کرو. 5ویں رکوع جو کہ رکوع ہے، اس میں واضح کیا گیا کہ اللہ کا کائنات کے ہر راز سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینے میں ایک راز پوشیدہ ہے. اسی نے کائنات میں انسانوں کو عارضی اختیارات دیا ہے. ایسے لوگ بخت ہیں جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لیے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ جب وہ حد سے بڑھنے لگیں تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا. پھر سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے. قرآن حکیم کا دل. سبحان اللہ. رکوع 1 آیت 1 سے 12 تک. حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے. پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا. البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں. نہ وہ ماضی کی عبرت ناک داستانوں سے سبق لے رہے ہیں اور نہ ہی سامنے موجود قدرت کی بے شمار نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں. ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے. ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت والا اجر. یہاں 22ویں پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو کلک کیجئے. پسند آئے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.